दोस्तों आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर और हम पढ़ रहे हैं ख्वाजा मीर दर्द की गज़लियात जो जम्मू यूनिवर्सिटी के पीजी के निसाब में शामिल होने के साथ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के निसाब में शामिल हैं। आज जो गज़ल हमने पढ़नी है उसका मतला है, जग में कोई न टुक हंसा होगा, जग में कोई न टुक हंसा होगा कि न हंसने में रो दिया होगा। अब देखिए कि ख्वाजा मीर दर्द जो कि 18वीं सदी के शायर हैं, लेकिन हम जब देखते हैं तो उनके हमें ऐसा उसलूब और ऐसा लहजा मिलता है जो बिल्कुल उन्हें मुनफरद करता है और वो आज भी हमें जदीद लगता है। कहीं पर हम जदीद शायरी के हवाले से बात करते हैं। अब देखिए कि जग लफ्ज़ ज़रूर इन्होंने इस्तेमाल किया है। जग यानी दुनिया, जग में कोई न टुक हंसा होगा, कहते हैं कोई भी ज़रा भी नहीं हंसा होगा। दुनिया में आके कोई ज़रा भी नहीं हंसा होगा। जैसे कि इंसान जब पैदा होता है, बच्चा रोते हुए आता है और ख्वाजा मीर दर्द ये कहते हैं कि दुनिया में आके भी कोई ज़रा नहीं हंसा होगा। अगर हंसा भी होगा तो फिर वो रो दिया होगा। अगर थोड़ी हंसी भी आई होगी कि ना हंसने में रो दिया होगा, कि यूं ही हंसने में वो फ़ौरन रो दिया होगा, उसको फिर आंसू आगे होंगे। कहने का मकसद क्या है कि इस जहां में आके किसी को दायम मसरत खुशी नसीब नहीं होती, और अगर थोड़ी देर के लिए खुशी आती भी है तो उसके बाद फिर गम के बादल छा जाते हैं, गम का साया फिर आ जाता है और इंसान फिर दुखी हो जाता है। ये चीज़ कहना चाहते हैं कि अब देख लीजिए कि अगर दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं किसी दुख में मुब्तला है। गालिब ने कहा था, गम इश्क अगर ना होता गम रोज़गार होता। किसी को गम इश्क है, किसी को गम रोज़गार है, कोई ना कोई गम किसी न किसी के साथ जुड़ा है। गालिब का एक और मिसरा है कि शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक, या क़ैद हयात बंदे का असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। तो ये चीज़ें एक दूसरे के साथ बड़ी मुंसलिक हैं। दूसरा शेर देखते हैं, उसने कस्तन भी मेरे नाले को ना सुना होगा गर सुना होगा। कसदन यानी इरादा करके, नाला यानी फरियाद, दर्द कहते हैं कि उसने कसदन यानी जानबूझकर इरादा करके जो मैं फरियाद कर रहा था नहीं सुनी होगी, अनजान बन गया होगा। और ना सुना होगा, अगर सुन भी लिया होगा तो तब भी ऐसे रखा होगा कि उसने सुना ही नहीं। अब दूसरे मिसरे में देखिए कि ना सुना होगा और फिर गर सुना होगा, अगर सुन भी लिया होगा तब भी नहीं ध्यान दिया। अब ये भी होता है कि कुछ लोगों के साथ आपके जो वाक़यात पढ़ते हैं, अगर आप उनको कुछ कहना चाहते हैं, आप उनके सामने कोई रोदाद करना चाहते हैं तो वो नहीं सुनते हैं, या किसी के साथ आपकी ऐसी निभ रही थी तो अब आप अपने दिल की बात उसको कहना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसी मंजिल पे पहुंच गया है कि आपकी बात सुनकर भी वो अनसुनी कर रहा है। चलते हैं जी अगले शेर पे। देखिए गम से अब कि जी मेरा ना बचेगा, बचेगा तो क्या होगा। अब देखिए कि गम की कैफियत किस तरीके से बयान हुई है। ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं कि देखिए अब गम की ये कैफियत है कि अब मेरा जी, मेरी ज़िंदगी नहीं बचेगी, यह गम मुझे लेकर चला जाएगा। लेकिन दूसरे मिसरे में कहते हैं बचेगा तो फिर क्या होगा। ना बचेगा, अगर नहीं बचेगा मेरा जी, मैं चला जाऊंगा, इस गम को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा और उसी में मैं ये दुनिया छोड़ दूंगा, या वो गम मुझे लेकर चला जाएगा। तो ना बचेगा, अगर मैं ना बचूंगा तो फिर क्या होगा, और अगर बच गया तो फिर क्या होगा। ना बचेगा, बचेगा क्या होगा, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये कभी न कभी मेरे साथ जुड़ा रहेगा और आखिर मैंने एक न एक दिन यहाँ से चला जाना है। दिल ज़माने के हाथ से सालिम कोई होगा जो रह गया होगा। अब देखिए कितने सैल मुमतना के अशार हैं। इन अशार को सैल मुमतना कहते हैं कि बज़ाहिर ये बड़े सादा नज़र आ रहे हैं,
کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے، کوئی مشکل ترکیب نہیں ہے، لیکن جب ہم ان کے معنی سوچتے ہیں تو بڑے خاص معنی ہوتے ہیں، اور ہر شخص کے ساتھ کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز میں مبتلا ہوتا ہے۔ دل زمانے کے ہاتھ سے سالم، سالم یعنی پورا مکمل، جو زخمی نہ ہوا ہو، مجروح نہ ہوا ہو، کہ زمانہ جو ہے دل کو مجروح کر ہی دیتا ہے۔ ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے اس کی زندگی کی مختلف سٹیج ہیں۔ پہلے تو وہ بچپن میں سب اس سے پیار دیتے ہیں، لیکن بعد میں جب بات بڑھتی ہے آگے، جب انسان جوان ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسے غم اور کیسے مصائب آ جاتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو درد کہتے ہیں کوئی بھی دل ایسا نہیں ہوگا، استفہامیہ ہے اس میں، سوال پوچھ رہے ہیں، کوئی دل ہے؟ دل زمانے کے ہاتھ سے سالم، کوئی ہوگا؟ سوال پوچھ رہے ہیں، کوئی ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ شاید کوئی ایسا ہو، بلکہ نہیں ہوگا۔ جو رہ گیا ہوگا کہ زمانہ جو ہے ہر دل کو زخمی کر دیتا ہے، کوئی نہ کوئی دکھ پہنچاتا ہے۔ حال مجھ غم زدہ کا جس نے جب سنا ہوگا رو دیا ہوگا۔ اب دیکھیے، حال مجھ غم زدہ کا یعنی میرا حال، میں غم زدہ ہوں، دکھ میں ہوں، میرا حال جس نے مطلب جس کسی نے بھی سنا ہوگا وہ رو دیا ہوگا۔ جب سن لیا ہوگا تو وہ پھر اس کے بعد میرا حال سننے کے بعد وہ رو گیا ہوگا۔ اس میں اپنے غم کی شدت بیان کی ہے کہ میرا غم ایسا ہے، میرا درد ایسا ہے کہ اگر کسی نے بھی، جو مجھے جانتا ہو نہ جانتا ہو، اس نے میرا حال سن لیا تو میں پھر اس کے بعد، وہ شخص اس کے بعد درد سننے کے بعد یقیناً رو دیا ہوگا۔ یہ درد کو یقین ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں درد کی پوری زندگی کا احاطہ کریں تو درد جب دلی میں تھے، دلی برباد ہوئی، کئی لوگ مرے، لیکن درد نے دلی کو نہیں چھوڑا، اور وہ سارے حالات و واقعات درد نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھے تھے۔ ایسے ہمیں تخلص سے ہی لگتا ہے درد، تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ درد کے دل میں واقع ہی درد ہوا ہوگا۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں جی کہ یک با یک نام لے اٹھا میرا، جی میں کیا اس کے آ گیا ہوگا۔ اب دیکھیے کہ یہاں ہمیں یہ لگتا ہے کہ درد دنیا کے مسائل میں بھی مبتلا تھے، یا وہ دنیا کے مسائل کو بھی دیکھتے تھے، سماجیات کو بھی دیکھتے تھے، دنیا اور غم روزگار سے بھی مبتلا تھے۔ حالانکہ درد کو صرف ایک صوفیانہ شاعری سے جوڑ کے یہ انصاف نہیں کیا جا سکتا۔ یک با یک نام لے اٹھا میرا، یعنی اچانک ایک کر کے فوراً میرا نام اس نے لے لیا، کسی نے درد کا نام لے لیا۔ اور دوسرا مصرع میں کہتے ہیں کہ جی میں کیا اس کے آ گیا ہوگا، کہ اس کے جی میں ایسی کون سی بات آئی کہ اس نے میرا نام لے لیا۔ کیا وہ مجھے کچھ سوچ رہا تھا؟ کیا میرے حوالے سے کوئی بات اس کے ذہن میں آئی تھی کہ اچانک اس کو یاد آ گیا؟ اب دیکھیں کہ بڑا سائیکلوجیکلی شعر ہے، بظاہر بالکل آسان الفاظ میں ہے، کہ کئی بار ہم کسی شخص کو سوچتے ہیں، ہمارا اس شخص سے کچھ لین دین ہے، کچھ ہمارے رشتے میں خرابی چل رہی ہے، یا کسی کے ساتھ بہت اچھا ہمارا رشتہ نبھ رکھا ہے، تو ہم سوچتے ہیں اور اچانک ہمیں اس کا نام آ جاتا ہے، اچانک اس کی یاد آ جاتی ہے۔ تو درد نے ایسا کوئی واقعہ بیان کیا کہ ان کا محبوب یا ان کا دوست جو تھا، اس نے اچانک ان کا نام لے لیا، تو ان کو یہ لگا کہ کیا اس کے جی میں آیا ہوگا، کیا وہ اس وقت سوچ رکھا ہوگا۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں جی کہ میرے نالوں پہ کوئی دنیا میں بن کیے آہ کم رہا ہوگا۔ اب دیکھیے نالوں کی بات اوپر بھی آئی تھی کہ میرا نالہ اس نے سن کے انسنی کر دی ہوگی، اور یہاں پر داغیے کہتے ہیں کہ میرے نالوں پہ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آ کیے بغیر رہ گیا ہوگا، کم ہی رہا ہوگا کہ جب اس نے میرے نالے سنے، میرا درد سنا۔ دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس نے میرے نالے سن لیے اور اس نے آہ نہ بھری۔ تو یہ وہ اب نالوں کی بات اوپر بھی آئی ہے، نیچے بھی آئی ہے، دوسرے شعر میں بھی آئی ہے، تو یہ اس حوالے سے بات ہوئی ہے۔ لیکن اس کو اثر خدا جانے، نہ ہوا ہوگا یا ہوا ہوگا۔ اب دیکھیے اگر ان دو اشعار کو ہم قطع بند سمجھ لیں کہ میرے نالوں پہ کوئی دنیا میں
بن کیے آہ کم رہا ہوگا، لیکن اس کو اثر خدا جانے نہ ہوا ہوگا یا ہوا ہوگا۔ کہ میرے دنیا میں کسی نے بھی میرا نالہ سن لیا، وہ کم ہی ہوگا کہ جو آج اسے نہ بری ہوگی، لیکن اس کو یعنی میرے محبوب کو اثر خدا جانے کہ میرے نالے کا ہوا ہوگا یا نہ ہوا ہوگا۔ اب دیکھیے، نہ ہوا ہوگا یا ہوا ہوگا۔ اب دیکھیے ہوا کی تکرار کتنی خوبصورت آئی ہے، اور گا کی تکرار بھی آئی ہے۔ ایک ردیف میں گا کو لایا گیا ہے اور اس سے پہلے بھی لایا گیا ہے، اور اس سے کتنا آسانی سے اپنے مقصد تک، اپنے مفاہیم تک شاعر ہمیں پہنچتا نظر آتا ہے، جسے لگتا ہے کہ وہ خواجہ میر درد واقعی ہی بڑے شاعر ہیں۔ قتل سے میرے وہ جو باز رہا، کسی بدخواہ نے کہا ہوگا، کسی بدخواہ نے کہا ہوگا۔ کہ دا کہتے ہیں کہ جو میرے قتل اس نے نہیں کیا، اس نے تو میرا قتل کرنے کی ٹھان لی تھی، لیکن اس نے مجھے قتل نہیں کیا، مجھے نہیں مارا۔ کسی بدخواہ نے کہا ہوگا، کسی میرے بدخواہ نے، جو میرے لیے اچھا نہیں چاہتا ہے، جو میرے لیے برا نہیں چاہتا ہے، اس نے کہا ہوگا کہ رہنے دے۔ اب اس کے کئی مفاہیم ہم لے سکتے ہیں۔ بھائی اس لیے کہ میں تو تھا ہی مرنے والا، میں بہت کمزور تھا، تو اگر وہ مجھے قتل کر دیتا تو قتل اس کے سر لگ جاتا۔ لیکن کسی میرے بدخواہ نے، کسی میرے برے، جو میرے لیے برا چاہتا تھا، تو اس نے کہا ہوگا چھوڑ، تو اس کو کس لیے قتل کر کے اپنے سر الزام لے رہا ہے، اس نے تو خود ہی مر جانا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ متکلم چاہتا ہے کہ اس کا محبوب اس کو آ کے قتل کرے اور اس کی شہرت ہو، تو وہ بھی کسی نے روک دیا ہے۔ تو درد اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ آخری شعر مقطع کا، دل بھی ہے درد قطرہ خون تھا، آنسوں میں کہیں گرا ہوگا۔ اب دیکھیے کہ دل بھی قطرہ خون تھا، درد خود سے کہتے ہیں کہ یہ دل جو ہے خون کا قطرہ ہے۔ قطرہ تھا کا ماضی کا صیغہ لایا ہے کہ قطرہ خون تھا، کہیں آنسوں میں گر گیا ہوگا۔ اب جب انسان کا دل دکھی ہوتا ہے تو آنسو خود بخود آ جاتے ہیں، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ رو لیتے ہیں کسی غم میں، اور پھر ان کی آنکھوں میں آنسو سوکھ جاتے ہیں، ان کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ یہ دل کا جو مفہوم تھا، میر نے بہت خوبصورت اس کو باندھا تھا کہ دل یک قطرہ خون بیش نہیں، ایک عالم کے سر بلال آیا۔ تو اب دیکھیے کہ یہ دونوں ہم اثر ہیں، تو ایک دوسرے کا اثر بھی لگ رہا ہے، اور لہجہ اپنا اپنا ہے۔ کہ میر کہتے ہیں کہ دل تو ایک خون کا قطرہ نہیں، وہ یہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک عالم کے سر بلال آیا، کہ ایک دنیا کی جو بلائیں ہیں اپنے سر لے کے آ گیا۔ اور درد یہ کہتے ہیں کہ یہ کہیں آنسوں میں گر گیا ہوگا۔ تو دونوں باتیں اپنی جگہ بالکل مستند ہیں، اور درد کے ہاں دل کا یہ پہلو ہے، میر کے ہاں دل کا وہ پہلو ہے۔ تو دوستو، آپ چینل جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کیجئے گا، اور اپنے احباب میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ آپ کو مزید اگر کچھ اس میں رکاوٹ ہو، کچھ آپ اور کوئی ویڈیو چاہتے ہیں شاعری کے حوالے سے، تو ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ اس غزل کی قوافی ضرور لکھ دیجئے گا چیٹ باکس میں، اور اس میں ردیف کیا استعمال ہوئی ہے، اور اگر کوئی اور خاص بات ہو تو وہ بھی آپ ضرور مجھے انفارم کریے گا۔ اپنا دھیان رکھیے گا۔ خدا حافظ۔